हैं जब इस सदी में शिकागो में मेहनत कशों ने अपने हकूक की खातिर, अपने हक की खातिर जब साम्राज्य और जालिमों के खिलाफ आवाज उठाई, सड़कों पे आए, तो उस साम्राज्यी तबका ने उन पे गोलियां बरसाई और उनको शहीद किया गया। शिकागो के शहदा की कुर्बानियों का ही समर था जो आज कुछ मजदूरों को एक मुस्तकबिल में कोई प्रोटेक्शन दी गई, लेकिन मैं समझता हूं कि आज भी नहीं है। उनकी कुर्बानियों का तज़किरा करते तो हैं, मजदूर की जिंदगी को सहल बनाने में उनका हिस्सा तो है, लेकिन अमली इकदाम बहुत कम हुए। हम बहसियत खासकर जो बात मैं करने लगा हूं, क्योंकि पाकिस्तान के तनाज़ुर में बात करता हूं कि हम लोग पाकिस्तान के साथ वाबस्ता हैं, तो इस्लामी मुल्क जितने भी ममालिक हैं वहां पे मजदूरों के हकूक पे कदगन है, उनके गस्ब किए गए हैं। खा वो सऊदी अरब हो, खा वो दुबई हो, खा वो कुवैत हो, कतर हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या कोई और इस्लामी मुल्क हो, वहां पे मजदूर को सऊदी अरब में तो 6 दिन 7 दिन काम होता है, तनहा मिले ना मिले, आजिर के सामने जो मजदूर है वो बात करने की हिम्मत नहीं रखता। लेकिन मैं आज इस प्रोग्राम में आप सब की तरफ से, अपनी तरफ से शिकागो के उन मजदूरों को, उन शुहदा को खराजे अकीदत पेश करता हूं और दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उनकी कुर्बानियों को रंग लाए और दुनिया में मजदूर को खुशहाल करे। मजदूर की खुशहाली इसी में है कि उसकी मेहनत का हक दिया जाए। खैर, हम आते हैं, अब हमारा प्रोग्राम पाकिस्तान के सियासी तनाज़ुर पे होगा, सियासी जो मामलात हैं उन पे बात होगी। मुस्लिम लीग नून के मुफ्ता इस्माइल साहब को स्टे मिल गया, 4 तारीख को हेयरिंग होगी, वोट दोबारा गिने जाएं या क्या होगा, 15-16 पोलिंग स्टेशन का वो मामला था। उसके बाद कल एक वफाकी वजीरे, मेरा ख्याल है वो खजाना के साथ ही मुंसलिक हैं कि प्लानिंग के साथ, असद उमर साहब, उनने कहा जी कि काम में रुकावट डाली जा रही है और अगर डाली गई तो असम्बलियां तोड़ देंगे, यानी अब सियासी शहीद बनने के लिए भी कोई रास्ता इख्तियार करेंगे। और दूसरी जो शनीद ये भी है कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो अपनी बात पे अड़े हुए हैं कि मेरे बेटे को और मुझे जो आप लोगों ने बदनाम किया, इसका ये हाल नहीं है कि ऐसे ही सुलह हो जाए। खैर, हम चलते हैं अपने मेहमान जनाब सरदार शौकत अली कश्मीरी साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर, मैं आज लंबे चौड़े कोई सवाल नहीं किए, कोई बात नहीं की, थोड़ी सी बात थी। आज योम मई है, एक 1 मई है, वो मजदूरों का दिन है, शिकागो के शहदा का दिन है। हमने भी आज देखा यहाँ पे स्विट्जरलैंड में भी एक मुजाहरा हो रहा था बैरन में, तो प्रोटेस्ट था, लेकिन बारिश बड़ी थी, मेरे दिल तो बड़ा करता था लेकिन हम शामिल नहीं हो सके। खैर, कोई बात नहीं। उसके बाद नून लीग को वो स्टे मिल गया, अभी इलेक्शन का ऐलान नहीं हुआ, वो अनाउंस नहीं हुआ, और वो 4 मई को वोटों की गिनती के बारे में फैसला होगा। असद उमर साहब ने कल बयान दिया कि अगर रुकावटें डाली गई तो फिर हम वजीर आजम असम्बलियां तोड़ने का कह सकते हैं। और यूरोपियन यूनियन ने एक करारदाद पेश की, परसों मंजूर की है 681 वोटों की अक्सरियत के साथ, कि जो तौहीन रसालत का केस पाकिस्तान में जो वो कानून है उसको खत्म किया जाए, क्योंकि वो गलत जगहों पे इस्तेमाल होता है। उसमें 2 वो सोशल मीडिया ब्लॉगर्स के नाम वाम भी लिए उन्होंने। और दूसरी बात मैंने आपको अर्ज करूं कि वजीर आजम ने गवर्नर बलोचिस्तान अमानुल्लाह कोई अकज़ई हैं जी, उनका इस्तीफा भी मांग लिया, उनको खत लिखा है कि हम कोई नहीं। कल गिलगित में वजीर आजम साहब ने कहा कि मैंने बड़े गलत फैसले भी किए हैं, और फिर ये भी मान गए हैं कि उसको बशीर मेमन साहब को मैंने सिर्फ ख्वाजा आसफ के लिए कहा था, दूसरों के लिए नहीं कहा था। अब हम आपके पास आ गए जी, इसका क्या होगा, क्या बनेगा? बहुत शुक्रिया जनाब। बात बुनियादी ये है कि आज योम मई है, और योम मई ये छठी जो कॉन्फ्रेंस थी जी, और सेकंड इंटरनेशनल, उसमें इस दिन को सेलिब्रेट करने के हवाले से सोशलिस्ट इंटरनेशनल ने एक करारदाद बाहरी अक्सरियत से मंजूर कर ली, और दुनिया भर में मजदूर तहरीक ने इस दिन को वो बनाते हैं बड़े जोर शोर के साथ।
جی کیونکہ شکاگو کے شہید مزدوروں نے اوقات کار 8 گھنٹے اور دیگر حقوق کے لیے جس تحریک کا آغاز کیا تھا وہ بلاخر ان کے مطالبے مان لیے گئے، لیکن اس کے لیے انہیں آگ اور خون کا دریا عبور کرنا پڑا اور 8 مزدور رہنماؤں کو شہادت قبول کرنی پڑی۔ جی اور آج پوری دنیا کے اندر اگر اوقات کار 8 گھنٹے ہیں تو یہ کسی نظام یا کسی سرمایہ دار یا کسی جاگیردار یا کسی حکومت کے رحم کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اس کی کائنڈنس کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے مزدور تحریک نے بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ ان کے مقتدر لیڈروں نے نہ صرف قید و بند کی صحبتیں برداشت کی ہیں بلکہ پھانسیوں تک کو قبول کیا ہے، اور تب جا کے تو یہ اصول طے ہوا کہ مزدور کے اوقات کار 8 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوں گے، اور اگر کسی جگہ اس کی محنت کی ضرورت پڑے گی تو پھر اس کو اضافی اوقات کار کی قیمت ادا کی جائے گی۔ بالکل آپ نے تمہیداً درست کہا، اور میں ظاہر ہے کہ اس کی پوری ہسٹری بیان کرنے پہ وقت ضائع نہیں کروں گا، اس لیے کہ آج کے دن بے شمار اخبارات نے تقریباً ہر زبان کے اندر جو ہے وہ آج کے دن کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے بڑے بڑے آرٹیکلز لکھے ہیں اور تاریخی تجزیات بھی پیش کیے ہیں۔ لیکن جو بات جس طرف آپ نے توجہ مبذول کرائی ہے کہ جو مسلمان ملک ہیں ان میں کسی جگہ بھی مزدور جو تحریک ہے اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ کسانوں پہ الگ سے جبر ہے، مزدوروں پہ الگ سے جبر ہے، اور کوئی سٹیٹ بھی تیار نہیں ہے ان کے حقوق کو تسلیم کرنے کے لیے۔ اور جیسے گلف میں جو امیگرینٹ ورکرز ہیں ان کو تو جس طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے وہ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر۔ یعنی یورپ میں تو خیر جانور کے بھی حقوق کا تعین ہے، یہ ہم جب جانور کہتے ہیں کہ جانوروں سے بھی بدتر، تو یہ بھی ہماری مسلم معاشروں کا ہی خاصہ ہے کہ وہاں نہ انسان کے حقوق ہیں نہ جانور کے حقوق ہیں، اور فضائی آلودگی بھی اس قدر ہے کہ فضا کے حقوق بھی غصب کر لیے گئے ہیں۔ اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں سانس لینے پہ بھی ایک طرح کی آپ کو اجازت چاہیے۔ پاسپورٹ آپ کا، شناختی کارڈ آپ کا، آپ کے ملک کا، وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ وہ شناختی کارڈ اور پاسپورٹ یہ سب چیزیں یا یہ وہ ہیں کہ آپ پر حکمران اور ادارے جو ہے وہ کتنے ایک مہربان ہیں۔ اگر وہ مہربان ہیں تو پھر آپ کو شناختی کارڈ بھی مل جائے گا، آپ کو پاسپورٹ بھی مل جائے گا، لیکن اگر وہ آپ کی ایکٹیویٹیز سے، آپ کی بیانیت سے اتفاق نہ رکھتے ہوں تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ اگر آپ 3 ٹائم اس کسی ملک کے پرائم منسٹر بھی رہے ہوں تو تب بھی آپ کا پاسپورٹ ضبط کیا جا سکتا ہے۔ آپ کی سفری سہولتوں جو سہولتیں ہیں آج کی دنیا کے اندر جو ریکگنائزڈ ایک ہے جو ہے وہ حقیقت ہے کہ کسی کی بھی فریڈم آف موومنٹ کو کرٹیل نہیں کیا جا سکتا، لیکن آج بھی دنیا کی ایک بیشتر آبادی میں جو لوگ حق کے آزادی کے لیے، اپنی سوچ کی آزادی کے لیے، اپنی فکر کی آزادی کے لیے برسر پیکار ہیں، ان کو طرح طرح کی مشکلات اور مصائب کا سامنا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن جو ہے وہ لوگوں کو جدوجہد پہ اکساتا ہے، اور یہ یوم عزم ہے، اور یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اگر آپ اعلیٰ مقاصد کے لیے قربانیاں دیں گے
تو یقیناً فتح مندی آپ کا مقدر ہوگا۔ لینن نے کہا تھا کہ ہمارے انقلاب نے بے انتہا جو ہے وہ انسانی خون بہایا ہے، لیکن ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ ہمارے بعد جو انقلابات آئیں گے وہ ہنسی خوشی آئیں گے، وہ ایک دوسرے پہ پھول نشاور کرتے ہوئے آئیں گے، ان میں انسانوں کا خون نہیں بہا جائے گا۔ لیکن بدقسمتی سے ابھی تک وہ دن نہیں آیا ہے اور ہم اس دن کے خواہاں ہیں۔ جب جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم پرامن جدوجہد پہ یقین رکھتے ہیں تو دراصل وہ اس رنگا رنگ انقلاب کے دائی ہیں جس کی پیشن گوئی جو ہے وہ عظیم لینن نے کی تھی۔ اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وقت کے وہ لیڈرز جنہوں نے سوشل سائنس کے قوانین دریافت کیے ہیں اور سماجی سائنس کو سمجھا پڑھا اور اس کی بنیاد پہ اپنے تجربے اور اپنے علم کی بنیاد پہ اگر کوئی پریڈکشنز کی ہے مستقبل کی، تو موسٹلی وہ پریڈکشن درست ثابت ہوئی ہیں۔ جی۔ اور جن انقلابات کے اندر یا جن معاشروں کے اندر جمود آ جاتا ہے، جس میں ارتقاء اگرچہ فطری طور پر جو ہے یہ ایک آرگینک پروسیس ہے کہ وہ جاری رہتا ہے، لیکن جہاں ایوولوشن جو ہے وہ اس کے پروسیس کو اگر سلو کر دیا جائے، چونکہ ایک سیاسی کارکن جو ہے وہ کیٹلسٹ ہوتا ہے، وہ کیمیائی عمل کو جس طرح کیمیائی عمل کو تیز کرنے کے لیے کیٹلسٹ ایک رول پلے کرتا ہے کہ وہ وقت کو کم کر دیتا ہے، اسی طریقے سے جو ایک صحیح و دماغ سیاسی کارکن ہے جس کا شعور منظم ہے، جس کے پاس سماج کا سائنس کا علم ہے، جو اپنے معاشرے کے تضادات کو سمیٹا ہے اور اپنے رول کا بھی تعین کر بیٹھا ہے، تو وہ ایک کیٹلسٹ ہے، وہ اس عمل کو تیز کرتا ہے اور مسافت کم کرتا ہے کہ تاکہ وہ انقلابات جو معاشرے کو خوشیاں دیں، معاشرے کو اس طبقاتی جبر سے نجات دلائیں اور ایک خوبصورت نسل، ایک اعلیٰ مستقبل لے کے پیدا ہونے والی نسل جو ہے وہ اس معاشرے کے اندر جو ہے وہ رہ سکے، اس کے لیے کوشاں ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ شکاگو کے شہید مزدوروں نے جو قربانی دی تھی، اس میں ایک یقین ساری دنیا کے محنت کشوں کو دیا تھا کہ کوئی رحم کھا کے آپ کے حقوق نہیں دے گا، بلکہ اس کے لیے بہرحال آپ کو قربانی دینی ہوگی اور اس کے لیے آپ کو جدوجہد کرنی ہوگی، اور جدوجہد سے پہلے آپ کو آپس میں اتحاد کرنا ہوگا، آپسی اختلافات کم کرنے ہوں گے اور مقاصد کا تعین کرنا ہوگا کہ آپ کے فوری مقاصد کیا ہیں اور بنیادی مقاصد کیا ہیں۔ فوری مقاصد کے لیے آپ کی حکمت عملی کیا ہے اور بنیادی مقاصد کے حصول کے لیے جو ہے وہ آپ کس طرح کا پروگرام اور اسٹریٹجی رکھتے ہیں۔ تو یقیناً ہم ان مزدوروں کو جو اس راہ میں حقوق کی جدوجہد کرتے ہوئے قربان ہو گئے، ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، ان کو سلام پیش کرتے ہیں اور یہ عزم کرتے ہیں کہ ہم اپنے معاشرے میں محنت کشوں کے حقوق اور محنت کی بالادستی کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج بلکہ کل جو ہے ہمارے ایک بہت ہی دانشور رہنما جو ہے وہ میر صاحب میر صاحب بہت ہو گئے ہیں۔ ان کا بڑا ایکٹیو رول رہا ہے، وہ کئی کتابوں کے مصنف ہیں اور ان کی سب سے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اچھی کتاب جو ہے جو جغرافیائی حقیقتوں کے عنوان سے انہوں نے لکھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑا لٹریچر تخلیق کیا ہے، لوگوں کی ذہن سازی میں ان کا بڑا رول ہے، اور وہ بھی کئی اگر ادوار دیکھیں تو اس میں انہوں نے بھی قید و بند کی صحبتیں برداشت کی، اور ایک خواہش جو ہم ان میں اور ہم سارے لوگوں میں مشترک تھی کہ وہ بھی اپنے وطن کی وحدت اور اس کی بحالی چاہتے تھے، اور ہم لوگ بھی یہی چاہتے ہیں۔ تو یقیناً ان کی کمی
تو محسوس کی جاتی رہے گی. ان کی اس وفات سے جو خلا پیدا ہوا ہے اس خلا کو شاید دوسرا کوئی نہ پر کر سکے، چونکہ ان کے جو اپنے تجربے تھے انہوں نے بڑا سفر کیا ہے. اور لیکن بہرحال یہ مادی دنیا ہے، اس میں ایک نہ ایک دن ہم سبھی لوگوں نے جو ہے وہ ایک جانا ہے واپس. ایک سفر طے کر کے تو کسی اور منزل کی طرف روانہ ہو جانا ہے، اور اس دنیا سے آپ یہ سمجھیں کہ غائب ہونا ہے. تو لیکن پیچھے جو ہمارا کردار رہ جاتا ہے تو وہ لوگوں کے لیے رہبری اور رہنمائی کا سبب ہوتا ہے. تو جی ایم میر صاحب جو ہے وہ بہت ہی اچھے انسان تھے، بڑے بااخلاق تھے، بہت ہی مہذب، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مہذب سیاسی کارکن تھے کہ وہ اپنے مخالفین پہ جب تنقید کرتے تھے تو وہ کبھی بھی ان کی کردار کشی نہیں بلکہ تاریخ کے تناظر میں انسان کے رول کے حوالے سے وہ کہتے تھے کہ ہمیں تنقید اور خود تنقید کرنی چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کا احتساب کرنا چاہیے، ابیوز نہیں کرنا چاہیے. تو بہرحال ہماری ان کے ساتھ بڑی رفاقت رہی ہے. کئی ایک پروگراموں میں ہم نے مشترک سیمینار سے اور اجلاسوں سے بھی گفتگو کی ہے، اور ایک بڑا احترام کا ایک رشتہ تھا. تو ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ انہیں دوست میں جگہ دے، جنت الفردوس میں جگہ دے، اور جو ان کے لویقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا کمپریہنسو قسم کا جو ہے وہ ایک کنڈولنس ریفرنس ہونا چاہیے جس میں ان کی زندگی، ان کی جدوجہد کا احاطہ کیا جانا چاہیے. وہ چونکہ ایک سورس آف انسپریشنس تھے اور ایک دامے درمے سخنے ایک نیشنلسٹ تھے، سیکولر کی آدرشیں ہمیشہ سیکولر رہی ہیں. وہ ارسپیکٹو آف فیتھ اور کلر لوگوں کی برابری پہ یقین رکھتے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے مقرر کر لیتے ہیں جی. تو اس میں میں ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. وہ طے کر کے تو پھر جو ہے نا اس میں دیگر لوگوں سے بھی، چونکہ دن اگر ہم طے کر لیں اور جن لوگوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہونا چاہیے تو پہلے لوگوں سے رابطہ کر کے تو پھر ایک دن کا تعین کریں گے، اور پھر یہ ہے کہ ایک کنڈولنس ریفرنس ضرور کریں گے. ٹھیک ہے جی، جس میں دیگر لوگوں کو بھی. اچھا شوکت صاحب، ابھی بات ابھی آ گئی، پھر وہی وہ پہلے تو مزدور کی بات چل رہی ہے. میری ایک آپ سے سوال ہے کہ ہمیں اسلام کی تعلیمات کہتی ہیں کہ مزدور کا حق ادا کرو. جی. کچھ لوگوں نے اس کو تھوڑا سا ایسے بنا دیا کہ وہ پسینہ سوکھنے سے پہلے، اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ایسے ہی پسینہ ابھی شام ہوئی تو دے دو. مقصد اس کا یہ ہے کہ اس کا اصل حق جو ہے، جو اس کی مزدوری ہے، جو اس وہ جتنا کام کرتا ہے اس کی مزدوری اس کو وہ دی جائے جس سے اس کی گزرے اوقات ہو، جس کے بعد اس کو مزید مانگنے کی یا کسی طرح کی مدد کی ضرورت نہ ہو. اور پسینہ خشک ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو ٹھیک وقت پر اس کی مزدوری دی جائے. پہلی بات یہ اپنے علیم صاحب بات یہ ہے کہ چونکہ دنیا مختلف عبوری ادوار سے گزری ہے جی. ایک دور وہ تھا کہ جس کو ہم قدیم اس کو اشتراکی دور کہتے ہیں، کہ جس وقت لوگ اجتماعی طور پر کھیتی باڑی کرتے تھے، اجتماعی طور پر شکار کرتے تھے، اور جو چیزیں بھی کلیکٹ کرتے تھے کھانے پینے کی وہ مساوی طور پر، مشترک طور پر ان کا استعمال کرتے تھے. جی. وہ لوگ جو تھے، جو معذور تھے، جو کوئی کام نہیں کر سکتے تھے، لیکن اس کی بھی وہ ان لوگوں کی یعنی ایک اجتماعی ذمہ داری تھی. بالکل، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا جی. اور پھر یہ ہے کہ ایک دور ایسا آیا، اور ظاہر ہے کہ یہ جو ابتدائی جس کو اشتراکی نظام کہتے ہیں اس میں کھیتی باڑی سب چیزیں جو ہے نا وہ مشترک ہوتی تھی. کسی کی کوئی انڈیویجول جو ہے وہ ملکیت نہیں ہوتی تھی. جس وقت مشترک ملکیت سے فرد کی ملکیت میں چیزیں آئی تو پھر معاشرے کے اندر طبقات پیدا ہونا شروع ہو گئے، خاص کر کے اس وقت کہ جس وقت انسان نے لوہے کو استعمال میں لانا شروع کر دیا، دھات کو استعمال میں لانا شروع کر دیا، اور پیچیدہ آلات پیداوار جو ہے وہ پیدا کر لیے. اور وہ پیچیدہ آلات پیداوار
جب چند مخصوص لوگوں کے زیر استعمال آئے تو انہوں نے ان آلات کی بدولت بہت ساری زمین پہ نہ صرف قبضہ کر لیا بلکہ بہت سارے کمزور لوگوں کو اپنے جدید اصلاح کی بنیاد پہ، آلات کی بنیاد پہ کمزور لوگوں کو متی اور فرمانبردار بنا دیا اور وہاں سے انسانی معاشرے میں غلامی کا دور شروع ہوا۔ اسی غلامی کے دور کے بدن سے جو ہے وہ ٹرائبل دور بھی نکلا، اور اسی دور نے ایڈوانس شکل اختیار کی جس کو آپ جاگیردارانہ سماج بھی کہتے ہیں۔ تو مذاہب جو ہے وہ فی زمانہ انسان کا کوئی نہ کوئی مذہب رہا ہے۔ تو آپ جوڈائزم کو لے لیں، آپ کرسچینٹی کو لے لیں، آپ جو ہے وہ اسلام کو لے لیں، اور ان مذاہب سے پہلے بھی آپ جو دیگر، اگر میں مذہبی نقطۂ نظر کے حوالے سے وہ کیا جائے تو کئی ایک پیغمبر جو ہے وہ تو ہر مسلم معاشروں میں آئے اور انہوں نے بھی تبلیغ کی، انسانوں کو ہمانگ کرنے کی، انسانوں کو رنگ نسل سے آزاد کر کے ایک دوسرے کے کا احترام سکھانے کی کوشش کی۔ تو لیکن جس کو کہتے ہیں کہ ایک آرگنائز سسٹم جو ہے وہ تشکیل نہیں پا سکا کسی بھی دور میں۔ جاگیردارانہ دور کی اپنی خصوصیات تھی، قبائلی نظام کی اپنی خصوصیات تھی، قبائلی نظام کی اپنی ٹریڈیشنز تھی، اپنا نظام تھا، اپنی چیزیں تھی، اور قبیلے کی بنیاد پہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا، ایک دوسرے کی حاکمیت کو ماننا یا صلح جوئی کے بھی اقدامات ہوتے تھے۔ تو یہ جو ایک کہا جاتا ہے کہ یعنی مسلمان عام طور پر ایک دوسرے کو کنونس کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جناب مزدور کو چلو پسینہ خشک ہونے والی چیز کو آپ نے ذرا تھوڑا سا اس کی انٹینسٹی کو ذرا کم کر کے تو آپ نے اس کو اوور آل مزدور کی مزدوری کو اس کا ساتھ جوڑا ہے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ ادوار اگر دیکھیں تو ان میں یہ تھا کہ کمزوروں سے کام کروا کے کوئی مزدوری ان کو دیتا نہیں تھا۔ تو یہ اسلام کا بہت بڑا ایک انقلابی اقدام تھا، یہ ترغیب تھی۔ اسلام میں آپ اگر یہ دیکھیں تو تمام جو اچھے کام ہیں ان میں ترغیب دی گئی ہے کہ بھئی اگر آپ دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو اس کے نتیجے میں آپ کو یہ ملے گا۔ لیکن جو قوانین آپ دیکھیں کہ فرض کریں کہ ایک آیت ہے وَيْلٌ لِّكُلِّ ہَمَزَةٍ میں، کہ وہ لوگ جو دولت جمع کر کے رکھتے ہیں، دولت ان کی پیشانیوں میں داغی جائے گی، اور وہ نہیں جانتے کہ حطمہ کیا ہے۔ حطمہ دیکھتے ہوئے انگاروں کا ہول ہے۔ اور ترقی پسند تحریک نے اس آیت کو اپنے لیے بطور ایک رہبر آیت کے اس کو انٹرپریٹ کیا، بالخصوص مسلم معاشروں میں کہ جہاں بہت سارے علماء کرام اور مذہبی پارٹیاں جو ہے وہ سرمایہ داری اور جاگیرداری کے حق میں اٹھ گئی اور یہ کہا کہ یہ زمین مثلا کسی آدمی کی، اور وہ عام طور پر کبھی ہمارے صحابہ کے خاص کر کے حضرت عثمان کا حوالہ دیا جاتا تھا یا دیگر صحابہ کا کہ ان کے پاس اتنی زمینیں تھی، اتنے گھوڑے تھے، اتنے اونٹ تھے، اتنے یہ تھے ہیں۔ تو لہٰذا وہ لوگ جو دولت کی تقسیم کی بات کرتے ہیں جو اس طرح کی، تو وہ دراصل جو ہے وہ اسلام کی روح کو نہیں سمجھتے، اور عمومی طور پر یعنی یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جاگیرداری کو تحفظ دینے کے لیے علماء نے مذہب کو استعمال کیا ہے۔ اس میں کس حد تک صداقت ہے، کس حد تک نہیں ہے، میں اس بحث میں جائے بغیر میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا کی جو مرضی اور منشا ہے وہ ہے انسان کی، ایک انسان دوسرے انسان کی ویلفیئر کرے، ایک انسان دوسرے انسان کا بھلا چاہے، ایک انسان دوسرے انسان کے لیے سہولتوں کا سبب بنے۔ اب جو لوگ ہیں انسان کی محنت کو لوٹ کے چند لوگوں کی تجوریاں بھرنے میں آتے ہیں، یعنی انسان کی محنت کو خریدتے ہیں، یعنی جہاں نفع اور نقصان کا قانون ہے، یعنی جس کو سائنس میں کہتے ہیں، ہمارا جو اکنامکس میں کہتے ہیں کسر زائد، کہ وہ دولت جو زائد پیدا کی جاتی ہے اور وہ کسر زائد جو چند لوگوں کی ملکیت صرف اس بنیاد پہ چلی جاتی ہے کہ چونکہ ان کے پاس دولت بھی ہے اور ان کے پاس طاقت بھی ہے،
اور میجورٹی لوگ جو ہے وہ اس میں کام کرنے پہ مجبور ہیں اور وہ بمشکل اپنے روح اور تن کے رشتے کو برقرار رکھ پاتے ہیں، اور ان کی فیملیز جو ہے، ان کے بچے جو ہے، ان کی صحیح کفالت نہیں ہوتی. تو اس سسٹم کو بدلنا چاہیے، نفع اور نقصان کے سسٹم کو بدلنا چاہیے. اور بیسیکلی وہ تمام لوگ جو محنت کار ہیں، جو محنت میں حصہ لیتے ہیں، اور جن کے نتیجے میں وہ جو چیز، جو پروڈکٹ تیار کرتے ہیں، اس پروڈکٹ پہ جو پروفٹ ہے وہ لوگ چاہتے ہیں. یعنی سوشلزم کی مرضی اور منشا یہ ہے کہ وہ پروفٹ جو ہے وہ تقسیم ہو سارے محنت کاروں کے درمیان، وہ پروفٹ صرف کسی ایک کی تجوری میں نہ جائے. تو لہٰذا یہ ہے کہ یعنی ہر معاشرے کے اندر لوگوں نے اچھائی کی تبلیغ کی ہے، لوگوں نے انسان کے حقوق کے تحفظ کی بات کی ہے. اس میں سمجھتا ہوں کہ اپنے حید کے جو پیغمبر تھے انہوں نے بہت اچھی اچھی باتیں کی ہیں، اور انسانی سماج کو تھا وہ جبر اور استحصال سے نجات دلانے کے لیے اقدامات کیے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اس میں سے کوئی، یعنی آج کی جو مائکرو اور میکرو اکنامکس ہے وہ دیکھنے کی، وہ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، ایسے ہی جیسے فرض کریں کہ آج کا جو ایلوپیتھک علاج ہے وہ اگر آپ ہیں کسی مذہبی کتاب میں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو وہاں آپ فیل ہو جائیں گے. میں نے مذہب کی بات نہیں، میرا مسئلہ کچھ اور ہے. میرا مسئلہ کہنے کا یہ ہے کہ 59 ملک کنٹریز ہیں دنیا میں مسلمانوں کی، جس میں 20 سے 22 وہ ملک ہیں جو بڑے امیر کہلواتے ہیں. اس میں ملائیشیا بھی آتا ہے، سعودی عرب بھی ہے، دبئی بھی ہے، قطر بھی ہے، ابو ظبی بھی ہے، بحرین بھی ہے، یہ سب مسقط، عمان، یہ سارے آتے ہیں. اور میں جب دیکھتا ہوں نظر بر کر تو یہی وہ ملک ہیں جہاں پہ مزدور کے حق کو غصب کیا جاتا ہے. مجھے یورپ کے اندر کا اگر کوئی 600 یورو کسی کو تنخواہ دیتا ہے یونان میں یا اسپین میں یا پرتگال میں، تو اس کو بھی 2 چھٹیاں ہیں، ماں سوائے کہ وہ کسی اپنے بندے کے مسلمان کے پاس کام نہ کرتا ہو. لیکن کیوں یہ جو اسلامی ملک اتنے بڑے بڑے ہیں یہ اپنے مزدور کو کیوں نہیں آکے دیتے؟ میرا مقصد ان کے ساتھ تو ہے ہی نہیں ہے کہ یہ سوشلزم ہے یا کیپیٹلزم ہے یا اسلامزم ہے، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، مزدور کے دن کی بات کر رہا ہوں. ان کے پاس بیسیکلی جو ہے نا وہ جو ٹرائبل ٹریڈیشنز ہے نا، اور ابھی ان کے اندر جو جدید تحریکیں جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکی ہیں. اب آپ دیکھیں نا کہ انڈونیشیا اس طرح تو بڑا ترقی یا ملیشیا ہے، لیکن آج بھی اگر ملیشیا کے سسٹم کو دیکھیں تو اس میں یعنی مزدور کا جس برے طریقے سے استحصال ہوتا ہے، یہی بات میں عرض کر رہا ہوں. خاص کر کے جو امیگرینٹس ہیں، یعنی وہ لوگ جو باہر سے مزدوری کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کے تو کسی قسم کے کوئی رائٹس نہیں ہیں. اگر ان کو فیکٹری سے تنخواہ مل بھی گئی تو باہر اگر پولیس والے نے اس کو پکڑ لیا تو سسٹم اتنا کرپٹ ہے کہ اس کو وہ ساری جو مہینے 2 مہینے کی اس نے جو کچھ کمایا ہے وہ پولیس والے کو دے کے تو واپس اپنے کمرے میں پہنچ پائے گا. اسی مڈل ایسٹ میں چلو خیر پولیس کی مداخلت تو اس طرح کی نہیں ہے، لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں جبر اتنا ہے کہ آپ اپنے حق کی کوئی بات کر ہی نہیں سکتے. آپ کے ساتھ اگر کوئی جتنا بھی برا سلوک ہوتا ہے، آپ صرف اس بات کے لیے تیار ہوں کہ آپ کو اگر آپ تیار ہیں ڈیپورٹ ہونے کے لیے تو کوئی بہانہ سازی کر کے، ورنہ نہیں تو اس میں بھی وہ جس کو کفیل کہتے ہیں، جس کے پاس آپ کا پاسپورٹ جمع ہوتا ہے. یعنی دنیا میں یہ صرف مسلم معاشرے ہیں جن میں پاسپورٹ جمع ہوتا ہے، جو ہے وہ مزدوری کرنے کے لیے یا وہ جو اقامہ لگواتے ہیں، وہ آپ کے تمام ٹریول ڈاکومنٹس، ہر طرح کی شناخت کو وہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. اور اس کے حصول کے لیے بھی آپ یہ سمجھیں کہ غیر معمولی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. ہاں وہ اگر کوئی اچھا آدمی ہو وہ آپ کو کہے کہ میرے پاس کام نہیں ہے، وہ آپ کو ڈیپورٹ کر دے. ایسے لوگ ہیں کہ جن سے معاہدے جو ہے وہ الگ کیے گئے ہیں، وہاں پہ انٹرنل معاہدہ اور ہوتا ہے. اور جتنے بھی ہمارے ہاں یہ جو ٹریول یہ جو ایجنٹ ہیں جو لوگوں کو جو ہے وہ جی
تو اس خرید و فروخت کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ متاثرہ جو آدمی ہے وہ آپ کو مزدور ہے۔ جی آپ اور کو جی یہ لوگ جو ہے وہ وہاں کمپنیوں سے ٹھیکہ لینے کے لیے بھی پیسے لیتے ہیں، اور پھر لوگوں کو ریکروٹ کر کے ان کمپنیوں میں جانے کے لیے بھی ان سے پیسے پیسے لیتے ہیں چونکہ مسلم معاشروں کے اندر اور خاص کر کے پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، ان ملکوں کے اندر جو بے روزگاری ہے اس کا اور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سستا مزدور جو ہے وہ ایزیلی اویلیبل ہے، اور اس کو جو ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے معاشروں کے سپرد کر دیا جاتا ہے جن معاشروں کے اندر جو ہے ان کی کسی قسم کی کوئی سے نہیں ہے، وہ صرف ایک ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بس کام، اور کوئی ان کی خواہش نہیں ہے وہ، اور نہ کوئی اگر چھٹی کوئی ہوگی تو اس کا بھی کوئی فائدہ اس کو اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہوتے کہ وہ اس چھٹی کو تھوڑا بہت۔ جنگلوں کے اندر ان کا کام ہے۔ شوکت صاحب، لیبیا، عراق جی اور جو یہ تھے نا یہ دو ملک، یہ تو مطلب دوسرے لفظوں میں کمیونزم بلاک کے ساتھ تھے، سوشلزم کے زیادہ، یعنی اربوں میں یہ آپ ان کو سمجھ مطلب سکتے یہ ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو جو سیریا ہو گیا یا عراق ہو گیا، یہاں جو باس پارٹی ہیں تھی جی یا اقتدار میں، تو وہ جو ہے وہ سیکولر پارٹی اپنے آپ کو سیکولر پارٹی کہتی تھی، اور یہاں پہ جی سوشلزم کو بھی، جی لیکن بیسیکلی وہ اتحادی ضرور تھے عالمی کامونسٹ تحریک کا جی یہ، جی لیکن بیسیکلی یہ پارٹیوں کو کامونسٹ پارٹیاں نہیں تھی جو نہیں تھی۔ اقتدار تھی، یہ ڈکٹیٹرز ان تھے۔ میں کیا کیا ہوا تھا کہ جو غیر ملکی لیبرز ہیں نا وہاں پہ، عراق، سیریا اور یہ لیبیا، وہ اپنی تنخواہ سے 60% ان کو اسی ملک کے اندر خرچ کرنا ہے، وہ کر سکیں یا نہ کریں وہ بیکار ہے، اس کے ساتھ 40% وہ اپنی تنخواہ بھیج سکتے ہیں، یعنی اتنی سختیاں تھیں۔ خیر ہم آتے ہیں کہ سر یہ جو مفتہ اسماعیل صاحب کو سٹے مل گیا ہے پاکستان میں۔ ابھی تک مطلب یہ ہے کہ یہ بھی متضاد نیوز ہیں، لیکن اتنی بات یہ ہے کہ ان کی اپلیکیشنز انہوں نے دے دی ہے، جی اور جی جی وہی نا، وہ یہ ہے کہ 4 تاریخ کو فیصلہ کریں گے، فیصلہ کریں گے کہ آیا ری کاؤنٹنگ، ہو یا نہ ہو، یا جتنے پہ ہو کتنے پہ ہو۔ لیکن بہرحال اس میں جو بھی کوئی ارریگولیرٹیز ہیں یا کوئی دھاندلی ہے وہ تو آپ یہ سمجھیں کہ ان کے پاس ثبوت ہوں گے، وہ پیش کریں گے، جی اور جو ہے وہ الیکشن کمیشن اس کو دیکھ لے گا۔ اور چونکہ میں پہلے بھی بات کی تھی کہ مسلم لیگ نون کو جو لوگ بھی اس وقت ووٹ دے رہے ہیں، تو یہ تھوڑا سا اس لحاظ سے وہ ہے کہ چونکہ اس وقت سردست مسلم لیگ نون اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کوئی چیز بھی آفر کرے امیجیٹلی ان لوگوں کو، جیسے یہاں 249 کے لوگوں کو پیپلز پارٹی آفر کر سکتی تھی کیونکہ پیپلز پارٹی سندھ میں حکمران پارٹی ہے، اسی طریقے سے پی ٹی آئی آفر کر سکتی تھی کیونکہ وہ مرکز میں حکمران پارٹی ہے، وہ تو چھٹے نمبر پر گئے بیچارے۔ لیکن یہ ہے کہ وہاں مسلم لیگ نون نے جو مقابلہ کیا، میں کہتا ہوں کہ چلو کل اگر یعنی 500-600 ووٹ سے پیپلز پارٹی کا امیدوار اگر جیت بھی گیا ہے تو یہ کوئی بڑی جیت اس لیے نہیں ہے کہ ایک حکومت وہاں ہے جس سے لوگ یہ توقع کرتے ہیں کہ جو باقی جو سال 1.5 سال 2 سال رہ گئے ہیں تو اس میں وہ کچھ نہ کچھ، یعنی لوگوں کو ایک ہوپ تو ہے نا کہ ایک حکومت کچھ نہ کچھ دے گی۔ پانی کا بڑا مسئلہ اس ایریے میں جی، اسماعیل سے تو لوگوں کو یہ ہوپ بھی نہیں ہے نا، کچھ ملے گا۔ باوجود اگر لوگوں نے اتنا ووٹ دیا ہے تو یہ ووٹ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ خالصتاً ان لوگوں کا ووٹ ہے جو ایک اپوزیشن کی آدرشیں رکھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی جو ہے وہ بالکل کوئی چیز ڈلیور نہیں کر سکتے، لہذا ان غیر کو ووٹ مفاد کے دینے ووٹ۔ کے بجائے ایک ایسی پارٹی کو جس سے امید کی جا سکتی ہے کہ مستقبل میں، تو بہرحال یہ ہے کہ میں تو ایک بات کہوں گا کہ چونکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اگر کل اتحاد کرنا ہے تو آج جو ہے وہ اس سیٹ پہ طرح جگہ کچھ نہ ایک دوسرے کے خلاف کہیں جس سے کہ کل اگر وہ کوئی اتحاد کرتے ہیں، پہلے ہی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تانوں کی زد میں رہتے ہیں، چونکہ اسی طرح کی حرکتیں جو ہے وہ ماضی میں بھی کی ہیں اور حال میں بھی کر رہے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ ایک اتحاد بنا کے پھر اس اتحاد کو کمزور کیا ہے،
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ پیپلز پارٹی نے پہل کی ہے اس اتحاد کو کمزور کرنے بلکہ توڑنے میں. لیکن مسلم لیگ اگر چاہتی تھوڑا سے جو ہے وہ اگر وہ اسٹیٹسمین شپ دکھاتی اور ایک لمبی لڑائی لڑنے کی اگر اس کے پاس اسٹریٹجی ہوتی تو وہ پیپلز پارٹی کو اس طرح اتنا آسانی کے ساتھ بھاگنے نہ دیتی، اور یا ان کو جو ہے وہ اس طرف جس طرف اسٹیبلشمنٹ کھیل رہی تھی اس طرف اس کو نہ جانے دیتی. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ جہاں دیگر پارٹیوں کا قصور ہے، اس میں سب سے بڑا قصور جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا ہے، چونکہ یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اتحاد یعنی اپوزیشن کی سارے گروپوں کو، ساری پولیٹیکل پارٹیز کو متحد رکھنے میں، اور ایک چونکہ ووٹ کو عزت دو کی، سویلین سپرامسی کی، یعنی یہ بڑے بڑے نعرے جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ہیں، اور جس طرح کی یہ نعرے، جس طرح کی قربانیوں کا تقاضا لیے ہوئے ہیں، اگر مسلم لیگ نون جو ہے وہ قربانیاں دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی اور وہ چھوٹی چھوٹی لڑائیوں میں اسی طرح الجھی رہے گی، تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ کبھی بھی پاکستانی معاشرے کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی جکڑ بندیوں سے یہ لوگ کہیں آزاد ہو پائیں گے، اور یہ الٹیمیٹلی بلیک میل ہوتے رہیں گے. اور جو پولیٹیکل پارٹیاں، جو سول سوسائٹی طاقتوروں کے ہاتھوں بلیک میل ہوتی ہے، وہ کبھی بھی اپنے عوام کے بہتر مستقبل کے لیے کچھ ڈلیور نہیں کر سکتی. یہ وزیر اعظم صاحب نے کل کیا کٹا کھولا ادھر جا کے، جی میں نے بڑے بڑے غلط فیصلے کر دیے ہیں، مجھ سے ہو گئے ہیں، تو اب اصل میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک ہیں جس کو کہتے ہیں نا خود ستائشی کا شکار ہیں. اچھا، خود نمائی کرنی، یعنی اپنی مشہوری، خود اپنی نمائی اور خود ستائشی، ستاشی، جی ستائشی، جی اپنی ستائش خود کرنا. جی جی، اپنی تعریف خود کرنی. آج سے میرے خیال میں ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ پہلے انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اتنا کچھ ڈیلیور کیا ہے کہ مجھے اپنے ڈیلیورنس پہ فخر ہے. کل کہا پارٹی ٹکٹ دینے میں غلطیاں کی ہیں. اور کل جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت بڑی غلطیاں کی ہیں اور مجھے اس سے بہتر یہ تھا کہ اسمبلی توڑ دینی چاہیے تھی. تو مسئلہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب یہ تو کہتے ہیں، لیکن اسمبلی کیا توڑنے پہ وہ قادر تھے؟ وہ تو اس وقت ہے جس وقت یہ اسمبلیوں کا الیکشن ہوا، تو اس وقت وہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے تھے کہ اپنے فالوور سے ریزائن کروا سکتے تھے، شاید کوئی کانسٹیٹیوشن بحران پیدا ہوتا. لیکن وہ اس وقت تو جو ہے وہ اسمبلیاں توڑنے کے مینڈیٹ تو ان کے پاس نہیں تھا. جب وہ پرائم منسٹر بن گئے، جی، جس طرح کے لوگ، جس طرح کا سٹاف جو ہے وہ جہانگیر ترین خان صاحب نے اپنے جو ہے وہ طیارے میں بٹھا کے ان کی ٹوکری میں لا کے رکھے، اور اسٹیبلشمنٹ اور پھر جس طرح کی پارٹی جو ہے وہ 2013 کے بعد جو پارٹی کا کریکٹر جو ہے وہ بنایا گیا پی ٹی آئی کا، آج اس میں جنرل پاشا صاحب کی اور دیگر اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کی جو خدمات ہیں، جی اس کے بعد جو ہے وہ اگر عمران خان صاحب جو ہے وہ آج اگر کسی ریگریٹ کا مظاہرہ اظہار کر رہے ہیں، جی تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی اس میں کسی سچائی کا اظہار کر رہے ہیں. اصل میں ان کو یہ وہمہ ہو گیا ہے کہ میں جو بھی کہوں گا لوگ مجھے سمجھیں گے انوسینٹ ہے، لوگ یہ سمجھیں گے کہ دوسرے لوگ اچھے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ عمران خان ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکا، تو لہٰذا اس سے بھی مجھے فائدہ ملے گا. لیکن فائدہ اب ملنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ لوگ لیڈروں کو آزماتے ہیں. تو عمران خان کو تو لوگوں نے آزمانے کے لیے بھی ووٹ نہیں دیا تھا. اٹ واز ٹوٹلی مینیجڈ بائی دا اسٹیبلشمنٹس، اور وہ وجہ یہ تھی کہ نواز شریف کے اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات میں اتنی بڑی دراڑ پیدا ہوئی تھی کہ اس دراڑ کو وہ پیپلز پارٹی سے فل نہیں کرنا چاہتے تھے. وہ ایک نئے لیڈر کو، جس کو انہوں نے برسے تیار کیا ہوا تھا، اس کو اقتدار دے کے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ باقی پارٹیوں کو وہ اپنے ایجنڈے پہ جھکانے پہ مجبور کر رہے تھے. اب یہ ہے کہ وہ پارٹیاں جھکی یا نہیں جھکی. اب دیکھیے کہ پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بھی قید و بند کی صحبتیں برداشت کی، بالکل جی، ان کے خلاف بھی بہت شدید قسم کا پروپنڈا کیا گیا. زرداری صاحب تو
برسا برسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی جیلیں بھگتے رہے. اسی طرح مسلم لیگ نے بھی اس عرصے میں کافی جیلیں بھگت لی ہیں. تو سو دیٹ وہ نتائج حاصل نہیں کیے جا سکے جو عمران خان کو لانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے، جس کو کہتے ہیں نا کہ 4 لاکھ بوجھ لگا کے تو جو عمران خان کو اقتدار کی سیڑھی چڑھائی گئی وہ نتائج نہیں حاصل ہو سکے، بلکہ اس کے نتیجے میں پاکستان کی سوسائٹی کے اندر اپوزیشن کا بیانیہ ذرا تھوڑا سا زیادہ بلند ہوا، اور اپوزیشن کے لیڈروں نے بآواز بلند بہت ساری نکتہ چینیاں اور بہت ساری مسائل کی نشاندہی کی جو پہلے نہیں کرتے تھے مثلتاً، اور باقاعدہ آرمی چیف کے رول کو بھی ایگزامن کرنے کی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کھلے بندو بات ہوئی ہے. اور کورٹس کے اندر بھی انہوں نے تمام تر جو جبر کے ہتھ کنڈے تھے وہ سارے استعمال ہونے کے باوجود بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ساری جوڈیشری کو یہ اپنے دربار میں سجدہ سوا نہیں کروا سکے. تو لہٰذا اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک طرف تو جو عمومی مسائل ہیں، فوری مسائل جو پاکستان کی سوسائٹی جو تقاضا کر رہی ہے، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے تو اسٹیبلشمنٹ نے یہ جنرل پرویز اپنے جاوید باجوہ صاحب نے جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ایک مذاکرات کی اور تجارت کی اور ماضی کے چیپٹر کو کلوز کرنے کی باتیں کر کے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نئے ایشو کی طرف ہے ان کی توجہ تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے، اور کچھ لوگ شاید تقسیم ہوئے بھی ہیں. اور دوسری جانب جو ہے وہ عمران خان صاحب ہیں کہ جن کو نہ تو بین الاقوامی امور کی اور نہ ملکی امور کی کوئی خاص انہوں نے اس پورے عرصے میں کسی انٹیلیجنس کا، کسی نالج کا، کسی تجربے کا مظاہرہ کیا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان ہر آئے دن ایک نئے بحران میں پھنستا جا رہا ہے، اور معاشی طور پر اس کے بارے میں عمومی طور پر جو پریڈکشن ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اب پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کی کفالت نہیں کر پائے گی، اور یہاں جو بیوروکریسی ہے اور آرمی اور دیگر لوگوں کی جو پنشنیں اور تنخواہیں ہیں، شاید یہ معیشت جو ہے وہ ان کی تنخواہوں اور دیگر جو دفاعی پرپزز پہ جتنے پیسے خرچ ہوتے تھے وہ خرچ بھی نکالنے کی پوزیشن میں نہ ہو. تو لہٰذا ایسے میں یقیناً یہ ایک ٹائم بائنگ کوششیں ہو رہی ہیں، جس میں آپ کو جنرل باجوہ جو ہے وہ ایک طرف نظر آئیں گے جو انگیج کر رہے ہیں سوسائٹی کے لوگوں کو، کہ تاکہ لوگ ہیں یہ ہوپ لگائیں کہ چلو جی اب ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہو جائیں گے تو ہمارے اچھے دن آنے والے ہیں. یعنی ہر ایشو کے ساتھ جو ایک امید لگوائی جاتی ہے یا بنوائی جاتی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہندوستان کے اندر ہندوستان کی بیوروکریسی، ہندوستان کی لیڈرشپ جو ہے وہ پاکستان کی خواہش کے عین مطابق ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی تیار بیٹھی ہے، یا اس کے لیے بھی ابھی ایک مذاکرات کا، ایک مکالمے کا ایک پیچیدہ عمل جو ہے وہ ابھی وہ انتظار کر رہا ہے کہ وہ کب وہ مرحلہ ابھی اس نے آنا ہے. لیکن پاکستان کے اندر امیدیں پیدا کی جا رہی ہیں کہ بس اب یہ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا. تو یہ جو ایک ہو گیا نا جی، اب تو ایک مسئلہ اور ہو گیا کہ پرسوں یورپی یونین نے ایک قرارداد پیش کی ہے جو 1997 کا جو ہمارا وہ بل ہے نا پاکستان کا جو انسداد دہشت گردی والا جو قانون بنایا ہوا ہے، اس میں ترمیم کرنے کا مطالبہ کیا ہے. 662 ووٹ جو ہیں اس قرارداد کے حق میں پڑے ہیں اور 3 ووٹ جو ہیں وہ اس کے مخالفت میں ہیں. اب اگلی بات یہ ہے کہ یورپی یونین کے اندر 28 ممالک وہ ہیں جن کی پاکستان کے ساتھ تجارتی معاہدے ہیں. اگر یہ قرارداد، اس کے مقصد یہ ہوا کہ 662 ووٹ ہیں، 27 ملک جن نے یہ کہہ بھی دیا تو یہ سارے لوگ فرانس کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر تجارتی اللہ نہ کرے ایسا معاملہ ہو، اگر کوئی تجارتی پابندیاں لگتی ہیں تو پاکستان کی معاشی حالت تو بالکل، دیکھیے جی، مطلب یہ ہے کہ پاکستان
فرینکلی اور آنےسٹلی پاکستان کے پالیسی سازوں نے اپنے ڈے ٹو ڈے بحرانوں پہ قابو پانے کے لیے جس طرح کے ٹول یوز کیے ہیں وہ سب اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیکار ہو گئے ہیں. اور پاکستان کی سوسائٹی کو چاہیے کہ وہ سر جوڑ کے بیٹھیں، وہ اپنے قوانین جو انہوں نے اپنے کچھ وقتی، جیسے یہ مذہبی جو گروہ ہیں، یہ وقتی مفادات کے لیے اور دوسروں کو دبانے کے لیے، ایک یہ ہے کہ اگر آپ کسی سیاسی پارٹی کے جو مذہبی عقائد ہیں اس کا احترام کرتے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اس کو اگر سپیس دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، اس سوسائٹی میں تمہیں بھی جینے کا پورا حق حاصل ہے، تمہیں بھی اپنا بیانیہ، فرض کریں کہ ایک پارٹی ہے، وہ اگر کہتی ہے کہ جی میں اگر برسر اقتدار آتی ہوں تو میرا یہ سماجی پروگرام ہے پاکستان کو ترقی دینے کا، پاکستان کے اندر ریفارمز لانے کا، پاکستان کے لوگوں کی جو بنیادی سیاسی، سماجی اور معاشی حقوق ہیں ان کو حل کرنے کا، اڑوس پڑوس کے ملکوں کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہوں گے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جن پولیٹیکل پارٹیز کی نہ داخلہ پالیسی ہے، نہ خارجہ پالیسی ہے، نہ معاشی پالیسی ہے، سوائے نعروں کے اور ایک خوشکن نعرے اور چھپتے جو ہے وہ خلفائے راشدین کے اس دور کے پیچھے ہیں، جبکہ اس دور کی جو 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 اس کا کوئی تقابل آج کی سوسائٹی سے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آج کی سوسائٹی جو ہے وہ کتنی کمپلیکس ہے. آج جو ہے وہ فضاؤں، بارڈروں، دریاؤں اور سمندروں کے جو مسائل ہیں وہ اس وقت لوگوں کو درپیش نہیں تھے. آج جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ایک نیشن سٹیٹ ایرا میں رہ رہے ہیں جہاں یونائٹڈ نیشنز قوموں کا ایک ایسا ادارہ موجود ہے جہاں ساری ممبر سٹیٹس جو ہے وہ کچھ معاہدے کر کے بیٹھی ہوئی ہیں اور ملکوں کے ایک دوسرے کا ساتھ سفارتی تعلقات ہیں، اور ان میں آپ کسی بھی ملک پہ اپنا عقیدہ نہیں ٹھوک سکتے، اپنی سوچ کو دوسرے پہ نہیں ٹھوک سکتے. ایسے ہی جیسے فرض کریں کہ فرانس ہے، تو فرانس بھائی ایک ملک ہے، آزاد ملک ہے، وہ اپنی آزادی کو کس طریقے سے انشور کرتا ہے. اگر آپ کو اس ملک سے کچھ لینا دینا نہیں ہے تو یو آر فری. یہاں جو مسلمان ہیں وہ اپنے اپنے ملکوں کو واپس جا سکتے ہیں، کسی پہ تو فرانس نے تو کسی کو نہیں وہ کیا. لیکن آپ اگر فرانس کی سوسائٹی میں رہنا بھی چاہتے ہیں، یہاں بنیادی حقوق کو انجوائے بھی کرنا چاہتے ہیں، اور ساتھ میں آپ جو ہے وہ اپنا عقیدہ بھی، ایک تو یہ ہے کہ آپ کے عقیدے کو یہاں کوئی چیلنج نہیں ہے، یہاں کوئی آپ کو یہ نہ مسجد میں جانے سے روکتا ہے، نہ نماز پڑھنے سے روکتا ہے، نہ مندر میں جانے سے روکتا ہے، نہ چرچ میں جانے سے روکتا ہے. لیکن آپ کو تو پتہ ہے کہ یہاں کہ اپنی سوسائٹیز کا اب چرچ کے ساتھ کتنا ایک تعلق ہے، کہ سوسائٹی کے کتنا بڑا تناسب جو ہے وہ چرچ کے ساتھ تعلق قائم کیے ہوئے ہے. اور دوسرے اب ظاہر ہے کہ جو امیگرینٹس ہیں، امیگرینٹس کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ایک کامن شناخت تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کامن شناخت کی بنیاد پہ وہ سو کالڈ یونٹیز بھی لانے کی کوشش کرتے ہیں جو کبھی ہوتی نہیں ہے. لیکن البتہ کچھ انتہا پسند گروہ اس عمل کے اندر جو ہے نا وہ پیدا ہو جاتے ہیں، اور الٹیمیٹلی سفر جو ہے وہ سارے امیگرینٹس کو کرنا پڑتا ہے. حالانکہ ان معاشروں نے، وہ سوئس کا معاشرہ ہو، وہ فرانس کا معاشرہ ہو، وہ نیدرلینڈ کا معاشرہ ہو، جرمنی ہو، انگلینڈ ہو، انہوں نے آپ کو ایسیمیلیٹ ہونے کے لیے، انٹیگریٹ ہونے کے لیے آپ کو ہر طرح کی فیسیلیٹیشن دی ہوئی ہے. اب اگر آپ ان معاشروں کو، یعنی یہ کوئی آپ دعوت پہ نہیں آئے ہیں، بلکہ آپ اپنے معاشروں کے جبر سے نجات حاصل کرنے کے لیے ان معاشروں میں آئے ہیں، تو آپ کا پہلا فرض یہ ہے کہ ان معاشروں کا احترام کرنا، کیونکہ یہ معاشرے آپ کے عقیدے کو چیلنج نہیں کرتے. لیکن یہ لوگ یہاں پہ تو ہم کچھ نہیں کر رہے جی، نہیں ہم نہیں کر رہے ہیں، لیکن جو کر رہے ہیں وہ جو کر رہے ہیں، تو الٹیمیٹلی آپ یہ سمجھیں کہ یہاں بھی لوگوں کو بہت برے طریقے سے جو ہے وہ متاثر کر رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ اب فرض کریں کہ کل یورپین پارلیمنٹ میں
ایک لا جو ہے انہوں نے وہ کیا ہے، ایک ریزولوشن کی ہے، اور آپ اس کو یونینیمس ریزولوشن ہی کریں، 5-6 بندوں کا جو ہے وہ اس میں مخالفت میں ووٹ دینا کوئی معنی نہیں رہا ہے، 3 بندے مخالفت، 3 بندوں کا. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہاں کم از کم یورپین پارلیمنٹ میں 12 سے زیادہ مطلب یہ کہ صرف مسلمان ممبرز ہیں. 662 نے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو آپ ہیں بلاسفیمی کے جو قوانین آپ نے بنائے ہیں پاکستان کے لیے، یعنی یہ اٹ از اے ریزولوشن اسپیسیفک فار پاکستان، یہ سعودی عرب کے لیے نہیں ہے، یہ ترکی کے لیے نہیں ہے، یہ باقی کسی ملک کے لیے نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پہ سب سے زیادہ مسئلہ خراب ہوتا ہے. پاکستان کے اندر جو ہے وہ بلاسفیمی کے نام پر لوگ اپنا ذاتی انتقام، اڑوس پڑوس کی جو تنازعات ہیں ان تنازعات کے اندر دوسرے لوگوں کو، مخالفین کو جو ہے وہ اس طرح کے کیسز میں جکڑ کے ان کو برس تک جیل کے سلاخوں کے پیچھے 2 لوگوں کا نام لیا، شفقت ایمنر اور وہ شگفتہ کوثر والا، ان کو سزائے موت ہوئی ہے 2014 سے. وہ آپ یہ دیکھیں، یہ کل کی بات ہے، وہ جو خاتون تھی جس کی وجہ سے سٹنگ گورنر جو ہے اس کو ایک آدمی نے قتل کر دیا، آسیہ مسیح، آسیہ مسیح، وہ بھی فرانس میں ہوتی ہے نا. اور آسیہ مسیح جو ہے وہ جو ٹوٹلی مطلب یہ کہ شی از ناٹ اے لٹریٹ وومن، شی از ناٹ اے لٹریٹ وومن، ان پیڈ. اور پھر یہ ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک علاقے کی سارا بٹا مزدور، ایک ڈاؤن ٹروڈن فیملی سے تعلق رکھنے والی ہے، پٹے پہ مزدوری کرتے وہ. ہمارے علماء، میں کل ایک دن وہ مولانا فضل الرحمان اور دوسرے لوگوں کی تقریریں سن رہا تھا، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پورے پاکستان کا اسلام آ کے ایک لڑکی پر ختم ہو گیا کہ اس کو پھانسی دیں گے تو ہمارے نبی کی آن بچے گی، آن بچے گی. ایک لمحے کے لیے یہ تیار نہیں ہوئے کہ بھئی ایک کرسچن لڑکی ہے جو بہت ہی غریب ہے، ایسے معاشرے سے ایسے خاندان سے تعلق رکھتی ہے کہ جس میں مطلب یعنی وہ ویسے ہی کسی کے ساتھ غصے سے بات نہیں کر سکتے، تو وہ اکثریت کے عقیدے کے برعکس ان کے نبی کی کا کیسے مطلب یہ کہ کوئی ایسا لفظ کہہ سکتی ہے جو تعین کا پہلو نکلتا ہو، لیکن کسی نے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. سب نے جلوس کر نکالے، جلسے کی، اور اپنے ہی اڑوس پڑوس کے اندر گھر توڑے، گاڑیاں توڑی، روڈیں بلاک کی، لاکھوں کروڑوں کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بزنس اس دن جو ہے نا وہ تباہ کیا، اور کنٹینیوسلی بزد ہیں. اور حکمران وقت یعنی مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو جنہوں نے آسیہ مسیح کو جو ہے وہ بیچاری کو یعنی بیرون ملک جا کے پناہ لینے میں کوئی فیسیلیٹیشنز کی ہے، ان سب کو آج بھی جو ہے وہ وہاں کے علماء کرام گالیاں دے رہے ہیں، ان کو کافر اور زندیق قرار دے رہے ہیں، ان کو جہنمی ہونے کی بشارتیں سنا رہے ہیں. تو ایسی سوسائٹی میں سمجھتا ہوں کہ انٹل اینڈ انلیس کہ پاکستان کی اسٹیٹ کے سارے آرگنز جو ہے وہ اس مانسٹر کو ریئلائزڈ کر کے ایسی پالیسیاں نہیں دیں گے، بنائیں گے جن پالیسیوں سے پاکستان کی سوسائٹی جو ہے وہ ایک معتدل اعتدال والی سوسائٹی ہو، جہاں لوگ ایک دوسرے پر فتووں کے بجائے ایک دوسرے سے مکالمے کو اپنا شعار بنائیں. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک جو ہے کوئی لمبا عرصہ چل سکتا. شوکر صاحب اب بات پھر آگے، ابھی ٹائم بھی ہونے والا آپ کا بھی، یہ ان کو کیا کرنا چاہیے ابھی؟ یہ جو قرارداد ہوئی ہے اس کا بھی اثر تو پڑے گا سر. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر بھی اس ایشو پہ کئی دفعہ جو ہے وہ باتیں ہوئی ہیں، چونکہ پاکستان کا میڈیا کنٹرول میڈیا ہے، بین الاقوامی سطح پہ جو بھی پاکستان کے یہ امتیازی قسم کے قوانین جن کی وجہ سے بہت سارے لوگ سفر ہیں وہ منظور ہوتی ہیں، وہ اس کو کور نہیں کرتے. تو اب تو یورپین اور کتنے لوگوں کو ہم نے تو پاکستان کے کسی اخبار، کسی ٹاک شوز میں اس بات کو نہیں لایا گیا کہ یورپین پارلیمنٹ نے یہ ریزولوشنز کی ہے، یہ تو آپ ہیں، یو آر دا پرسنز. تو اسی طریقے سے یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کونسل کے اندر بھی کئی ورکنگ گروپس نے، کہیں جو ہے جو لوگ ہیں جو فریڈم آف ریلیجن اور فریڈم آف ایکسپریشنز اور اگینسٹ ٹارچر، وہ رپورٹیں
कंपाइल करके पाकिस्तान को बार बार किया जा रहा है, और अल्टीमेटली मुझे लगता है कि पाकिस्तान के जो पॉलिसी साज इदारे हैं ये पाकिस्तान पे पाबंदी लगवा के छोड़ेंगे। ये फैटफ का भी इजलास होना है अगले महीने में, मई में। मई में है या जून में है? देखे ना, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 4 महीने के बाद होता है। चले मई में होगा, मई में होना है। मई के बाद फिर ये होगा सितंबर अक्टूबर, ऐसे कहीं होगा। आप ये देखें कि जिस तरह का यानी मतलब यह है कि स्टेट ने जिस तरह का रोल अदा किया, और ये तो एक एम्बैरसमेंट है, एम्बैरसमेंट है सब लोगों के लिए, उस मुल्क की अक्सरियत के लिए भी ये एक एम्बैरसमेंट है कि वहां इस तरह के लोग हैं कि जो आज की दुनिया के साथ अपने आप को कंफर्टेबल बना ही नहीं रहे। सर मैंने एक और बात सोची, समझी, सुनता हूँ। देखिए, पाकिस्तान की 25% जो एक्सपोर्ट है वो यूरोपियन यूनियन के साथ है, 25%। जी जी। अब अगर जीएसपी का वो जो प्लस का दर्जा दिया, अगर वो नोटिस वापस ले तो पाकिस्तान की मुआशी और भी ज्यादा कमजोर हो जाएगी। तो असल बात मैं समझता हूँ कि असल में जो मौजूदा हुकूमत है ये सियासी और मुआशी तौर पे इतनी कमजोर है, ये किसी भी किस्म की कानूनी इस्लाहात नहीं करने की पोजीशन में नहीं है। और टीएलपी के मामले में जो पाकिस्तान की फौज है वो खामोश है, और वो महसूस तो ऐसे होता है कि फौज और हुकूमत जो है वो एक पेज पे नहीं है, तो ये सारा मसला बना हुआ है। नहीं, वो आप दुरुस्त कहते हैं, बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं आप। अदरवाइज लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देखिए ना, इमरान खान एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड भी है। मैं देखिए ना, अब ये हमें पसंद हो या ना हो, बहरहाल मतलब पसंद तो है ना जी, पसंद तो है वो अगर है, मैं समझता हूँ कि ये इनिशिएटिव उन्हीं को लेना चाहिए ना, सिविल सोसाइटी के साथ। अगर जिस तरह जनरल बाजवा जो है वो हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए और मसला कश्मीर और दीगर इश्यूज पे अगर वो साफियों के साथ 6 घंटे गुफ्तगू कर सकते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है वो तो ज्यादा इस लिहाज से एक रेलिवेंट आदमी हैं कि जो पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बैठा के बिल्कुल ऑन कैमरा वो ये सारी सिचुएशन बताएं कि भाई देखो, हमने इस दुनिया के साथ कैसे ताल्लुकात बरकरार रखने हैं, और ये जो अकीदा है क्या ये हमारा अपना अकीदा है, और इस अकीदे का हमसे तकाजा ये है कि अपने 5-6 फुट पे इसको लागू करना है, या हमने पूरी दुनिया से जो है ना वो अपने अकीदों को मनवाना है, खास करके इस ऐद में। तो गुफ्तगू करें, अल्टीमेटली आप बहस करेंगे, मुबाहिसा करेंगे, तो कहीं ना कहीं तो आप किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। लेकिन अगर आप एक दूसरे के साथ मुनाफकत करें, एक दूसरे के साथ अपने ख्यालात को शेयर ना करें, और आज के जो हालात आपसे तकाजा कर रहे हैं उन तकाजों पे आप किसी बहस को इनिशिएट ना करें, तो आप मुझे ये बताएं कि कंसेंसस कैसे बिल्ड होगा, पॉलिसियां आप कैसे बनाएंगे? पॉलिसियां ये तो किसी कमरे में बैठ के पॉलिसियां तरतीब देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जब आप उसका इजहार करेंगे तो वो तो पूरी दुनिया देखेगी उसको। जैसे कहते हैं ना, चांद चढ़ता है तो सारी दुनिया देखती है। वो तब है अगर तो इसी तरीके से आप अगर मुल्क के अंदर यानी वहां मजहबी अकलियतों का ख्याल नहीं रखेंगे, उनके अकीदे का एहतराम नहीं करेंगे, आपकी मस्जिदों से अगर लोग दूसरे अकायद के बारे में आग उगलते रहेंगे, तो आप एक नेशन स्टेट भी अपने आप को कहलाने की कोशिश करेंगे, तो दुनिया ये चीजें आपकी नहीं मानेगी। वो सर जंग के अहद में जब उन्होंने आपको इस्तेमाल करना था तो उस वक्त आपके सारी नाज नखरे उन्होंने उठा लिए। नाउ वो आपको गुज़श्ता 10 साल से वार्न कर रहे हैं कि आप अपने रवैयों को अपने बदलें, अपनी सोसाइटी को बदलें, अपने कवानीन को बदलें, अपने तौर तरीकों को बदलें। अगर आपने असर हाजरा से हमांग होना है तो वो कवानीन बनाए जिससे कि पाकिस्तान के लोग जो है वो बैनुल अक़वामी बरादरी से हमांग हो सके, एड पार हो सके, उनके रवैये इतने जो हूं कि उसमें साइंस के लिए स्पेस क्रिएट हो, पॉलिटिक्स के लिए स्पेस क्रिएट हो।
لیکن سر ہمارا معیار تو یہ بھی ہے نا کہ ہم ایک طرف چائنا کے دوست ہوتے ہیں, ہم چائنا کے ساتھ ہماری پاک دوستی ہمالیہ سے اونچی ہوتی ہے, پھر ہم یغور مسلمانوں کے چکر میں وہاں پہ اپنے وہ ہمارے جو اب آپ منافقت کتنا ہی کرسا کریں گے, یہ منافقت ہی ہے نا. ایک خاص دور تک آپ کی یہ ہیپوکریسی چل گئی ہے, چونکہ سر جنگ کا ہے تھا, اور اس میں ان کے اہداف جو یورپ کے, امریکہ کے, دیگر انفلوئنشل طاقتوں کے جو اہداف تھے, ان اہداف کو کے اچیومنٹ کے لیے پاکستان کی سرزمین جو ہے وہ ایز لانچنگ پیڈ استعمال ہونا تھی. اس کے لوگ جو ہے وہ کیریئر تھے, سہولت کار تھے, لہذا کسی نے آپ کو کچھ نہیں کہا. شوکت صاحب, میں نے چائنا میں روزے رکھے اور ریسٹورنٹ دیکھے جو یغور مسلمانوں کے, چائنا بیکنگ کے اندر ایک پورا ایریا ہے, پورے بڑے بڑے کلمے اور آیات اور لکھی ہوئی ہیں. شام کو افطاری کے بعد وہ وقت ریسٹورنٹ کھلتے تھے, سحری کے وقت تک بند کھلتے تھے, دن کو بند ہوتے تھے, کسی پولیس والے نہیں روکا, کسی نے کچھ نہیں کہا. میں نے خود اپنی آنکھوں سے گواہ دیکھ کے آیا ہوں. اور ہمارے جو اخبار میں لکھا ہوتا ہے وہ ان پہ ظلم و تشدد کی کہانیاں لکھی ہوتی ہیں کئی دفعہ. نہیں دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں نا کہ اس میں آپ نے بھی چائنا کا پورا چائنا تو نہیں دیکھا آپ, نہیں, اس ایریا میں دیکھا ہے بس. شنگھائی کی بات کریں, پیکنگ کی بات کریں, دیر آر سم مطلب یہ کہ سٹیز جو انٹرنیشنل سٹیز ہیں جہاں انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ایزی ایکسیس ہے, جو جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں, خاص کر کے سینکیانگ ہو گیا, سینچانگیا, جی, اسی طریقے سے جو اوگھارز ہیں, جی, تو اور حتیٰ کہ جو چائنا کا ٹوورڈس ریلیجن جو سینٹیمنٹس ہیں, دیکھیں نا, یہ تو رپورٹیں ہیں, مطلب 300 آدمی یہاں پاکستان کی بارڈر پہ پاکستان سے پکڑے اور انہی کے سامنے ان کو گولیاں مار دی گئی. یہ کوئی پروپیگنڈا نہیں ہے. نہیں, وہ تو ان کا انٹرنل جو معاملات ہیں. آپ دیکھیں نا کہ جمہوریت کی جس وقت جن لوگوں نے بات کی, اسٹوڈنٹس نے, جی, اسکائرز پہ جو ہے وہ ٹینک چڑھا کے 10,000 اسٹوڈنٹس کو, جی. تو چائنا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری معاملوں میں اس کی بڑی سینسٹیوٹی ہے, اور خاص کر کے ایسے علاقوں میں جہاں مسلمان میجورٹی میں, جو بیسیکلی چائنا کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہماری الگ شناخت ہے, اور مطلب ہے کہ وہ کچھ جگہوں پہ تو وہ داخلی خود مختاری کی بات کرتے ہیں, کچھ جگہوں پہ وہ مکمل انڈیپینڈنس کی بات کرتے ہیں. جیسے تبت ہے, تو تبت میں تو آپ کو پتا ہے کہ سارے لوگ جو ہے وہ میجورٹی دے آر دا بدھسٹ, اور چائنا پورا بھی بدھسٹ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو تبت کی آزادی کی بات کرنے والے لوگ ہیں, یہ سوورنٹی کی, تو وہ تو سروائیو ہی نہیں کر سکتا چائنا کے اندر. الٹیمیٹلی دلائی لاما جو ان کا ایک بہت بڑا اسپرچل لیڈر تھا, اس کو کئی گھنٹے اپنے فالوورز کے ساتھ جو ہے وہ بھاگ کے پناہ لینا پڑی, اور آج بھی وہ واپس اپنے ملک میں نہیں جا سکتا. مطلب یہ ہے کہ یہ تو چیزیں ہیں. نہیں, وہ تو شوکت صاحب انٹرنل ہر ملک میں, لیکن جو ایسے جیسے فرض کریں کراچی ہے, ہاں جی, تو کراچی جو ہے وہاں لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ جو رہن سہن ہے, ایک دوسرے کے ساتھ جو حسن سلوک ہے, وہ ڈفرینٹ ریسٹ آف دا پاکستان سے. کیوں کہ یہ ایک ایسا انٹرنیشنل سٹی ہے جس کے اندر جو ہے نا وہ کچھ انٹرنیشنل قدریں بھی اس میں موجود ہیں. لیکن شوکت صاحب, مقصد میرا بات کرنے کا یہ ہے کہ جب ہمارے اپنے گھر کوئی ہماری پرابلمز ہوں, تو اگر باہر والا بندہ انٹرفیئر کرے گا تو ہم پھر ہماری دوستی تو اس کے ساتھ نہیں ہو سکتی. یہ اس وقت ہم اس بحث رکھیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ چائنا کا جو ہے نا ایشو ہے, پاکستان تو کبھی بھی, بلکہ پاکستان کے کہیں جو ہے نا وہ رہنماؤں سے انٹرنیشنل میڈیا نے جب چائنا میں مسلمانوں کے حقوق کے حوالے سے بات کی, تو انہوں نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا. حکومتی کوئی نہیں کرتا, حکومتی سطح, لیکن لوگ جو ہے اچھا اس کا ذکر کرتے ہیں. محترم ناظرین, جی سر, اس بات کو چھوڑیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی جو رولنگ کلاس ہے, پاکستان کے جو ریاستی ادارے ہیں, وہ ان ایشوز کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں, اور ان سے نبردازمہ ہونے کے لیے کیا حکمت عملی کرتے ہیں. ماضی کی یہ تو ساری ان کی ہی رانگ پالیسیوں کا شاخسانہ ہے کہ پاکستان کی سوسائٹی اتنی فریکچرڈ ہے. شوکت صاحب, ٹائم ہمارا ہونے والا ہے, کل پھر ہم انشاءاللہ
मोहतरम नाजरीन और सामीन, हमारा जो आज का प्रोग्राम था उसमें 3-4 चीजें इकट्ठी हमने शामिल की हुई थी, और कल इंशाल्लाह ये जो बाकी जो प्रॉब्लम्स है ना, जो हमारी ये जो भी फैटफ आएगा, ये कल पे बात करेंगे। वो कहते हैं कि मैं तो आज कश्मीरी मजदूरों के बारे में बात करता हूँ। सरमा की हवाओं में है उरियां बदन उसका, दुनिया देता है हुनर जिसका अमीरों को दोशाला, गरीबे शहर की तो खाट में भी खटमल हैं, अमीर शहर के सोफे भी मसाज करते हैं। तो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान की कौम के लिए, पाकिस्तान के इदारों के लिए सिर्फ इतना सा पैगाम है कि सब अदारे मिलके बैठ के ये जो बैनुल अक़वामी रिश्ते हैं इनको निभाने का एक रास्ता अपनाएं। मजहब, सियासत, ये हर चीज अपनी अपनी जगह, मुल्क को, कौम को खुशहाल करने के लिए, मुल्क को बचाने के लिए कुछ सख्त इकदामात करने पड़ते हैं। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, कल तक इजाजत चाहता हूं। मिर्जा शफीक और सरदार शौकत अली कश्मीरी।